बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बंद कमरे के अंदर 100 आदमियों को बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर ये शिकवा किया जाता है कि अगर बंद कमरे में भी बात करने की इजाज़त नहीं होगी फिर सड़कों पर तो आएंगे हम। एक हॉल पहले बुक कराया गया, उसमें दाखिले की इजाज़त नहीं मिली अपोजिशन को, कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंचाने की भी इजाज़त नहीं मिली। तो क्या किया अपोजिशन रहनुमाओं ने कि इस्तकबालिया पर खड़े होकर ही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर लिया। तो बिलाखिर 2 रोज़ के ऊपर जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक चलाने पर भी बाकायदा तौर पर इत्तफाक हो गया। कौन कौन इस तहरीक के अंदर बाकायदा पूरे दिलोजान के साथ शिरकत करेगा, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे। और क्या इस तहरीक को कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं आमिर साहब, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सिर्फ बात अपोजिशन तक नहीं रुकी, बल्कि नून लीग ने भी अपनी हिकमत अमली कह सकते हैं किसी हद तक मुरतब कर ली है। नून लीग के जो पार्टी की हद तक हैं वो अहम फैसले किए गए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ख़ास तौर पर हिदायत कर दी गई हैं कि ईद के बाद फौरी तौर पर तहरीक चलाई जाए और अवाम के साथ जो एक राब्ता मुहिम का सिलसिला है उसको तेज़ किया जाए। अगर हम हुकूमत की बात करें, अपोजिशन की बात करें, कहने को तो हर कोई जमहूर की बात कर रहा है, अवाम की बात कर रहा है, मगर दर हकीकत पाकिस्तान खड़ा कहाँ पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जमहूरियत इंडेक्स रिपोर्ट एक शेयर की है। इस इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सियासत में अपोजिशन ने जिस तरह से आज कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर जिस तरह से इख्तिताम को पहुंची, उसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन जो मेरे लिए बड़ी अनहोनी सी बात थी वो कैबिनेट की थी कि 13 वज़रा और 11 वज़राए ममलकत ने हल्फ उठा लिया। ज़रूरत क्या थी? चलिए उठा लिया, ज़रूरत क्या थी? जी, आज की सबसे बड़ी खबर तो जाहिर है ये ग्रैंड अलायंस था जी। और ग्रैंड अलायंस के अपोजिशन की जो खबर में बात तो ये होनी चाहिए थी कि जी क्या क्या किसने तकरीरें की, बातें क्या हुई, कौन आया कौन नहीं आया, एलामिया में क्या कहा गया। मगर बात ये बहस ये हो रही है कि वो नहीं होने दी, क्यों नहीं होने दी, और हुकूमत में पैनिक कितना क्यों था और क्या कैसे रोका गया। पाकिस्तान की सीनियर तरीन जो है लीडरशिप थी, तमाम पार्टी हेड्स थे काफ़ी सारे, उनको जिस बदतमीजी से रोका गया, तो बहस इस चीज़ पे चली गई है। मगर उसी वक्त जो है कैबिनेट की हल्फ बर्दारी जो है वो उसका या तो ये पैनिक कर गए हैं कि ये जल्दी से लोगों को अपीस करने के लिए और कोई ऐसे ग्रुप्स या ऐसे एलिमेंट्स जो एक मुखालफत की आवाज़ें निकाल रहे हैं उनको चुप कराने के लिए, मुंह बंद करने के लिए उनको शामिल किया जा रहा है, या फिर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें परवाह ही नहीं है। वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जो मर्ज़ी आप कर लें, सड़कों पे जाएं, लाइन्स बना लें, जो मर्ज़ी एलामियाँ कर लें, हमें कोई परवाह नहीं है। मगर इसकी जो कैबिनेट की जो एक्सपेंशन है, 31 लोग जो है ना तकरीबन मजमूई तौर पे 13 जो हैं वो वफाकी वज़रा हैं, 11 वज़राए मुमलिकत हैं, 3 मशीर हैं और वज़ीर-ए-आज़म के जी और 4 स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। तो कुछ तो समझ आते हैं, तो समझ आती है। नईफ अब्बासी साहब सीनियर हैं, इनको पहले ही कर लेना चाहिए। तारिक फजल चौधरी के इलेक्शन बड़े डाउटफुल, बहरहाल उनको भी शामिल कर लिया गया है। जुनैद अनवर भी काफ़ी अब सीनियर हो गए हुए थे, उनका भी तुक समझ आती थी बीच में करना। खालिद मक्सी को एडजस्ट करना था बलूचिस्तान के हवाले से, इस तरह मुस्तफ़ा कमाल का भी समझ आता है। शिज़ा फातिमा का अब देखिए वुमेन कोटे पे वो आई हुई हैं, नेपोटिज्म का पहले इल्ज़ाम लगता है, और जो उन्होंने पाकिस्तान में IT सेक्टर का हाल कर दिया है उसके बाद, और क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि वन टाइम जो MNA हैं उनको पहले वजीर बनाना और अब तरक्की दे के उनको फुल वफाकी वजीर बना देना, वो समझ नहीं आता। फिर इसके अंदर ये क्या है कि एक तो लोटे बनाना, फिर उनको तरक्की भी देना। औरंगजेब खिची जो है PTI के नाम पे वोट लेके वो जीते थे, पहले तो वो लोटा बने, तो फिर वो है। इसी तरह ये एक परपेचुअल लोटे हैं रज़ा हयात राज साहब, ये पहली दफ़ा 2002 में जब इलेक्ट हुए थे तो आते साल इन्होंने लोटाशिप से अपना करियर स्टार्ट किया कि ये पैट्रियट्स ग्रुप बना के ये मुशर्रफ की गवर्नमेंट में रहे। फिर ये हर गवर्नमेंट में घूम फिर के घुस जाते हैं, क्यू में भी गए, ये पीपल्स पार्टी में भी गए, तमाम ही पार्टीज़ के अंदर ये रह चुके हुए हैं। तो ये इन्होंने अपना बैकडोर ढूंढ ही लेना होता है। तो ये है। साथ में जो एडवाइजर्स हैं जी,
وہ محمد علی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے انہوں نے پہلے بڑی وہ آئی پی پیز کے اس میں رپورٹ دی اور اس کے بعد آج کل ان کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی ہی رپورٹ کو وہ غلط ثابت کر رد کرتے ہیں کہ وہ میں ایک بیوقوف تھا کہ میں نے وہ رپورٹ لکھی اور وہ میں نے اس پہ جو باتیں لکھی تھی وہ ساری غلط تھی, وہ پریکٹیکیبل نہیں تھی, میں فورنزک وہ آڈٹ نہیں کروا سکتا. اس میں ریکمینڈ کیا تھا کہ فل ٹائم اور ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, دیکھیں نا بڑا مشکل ہے, ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے, سو لہٰذا اس کے لیے ان کو نوازا گیا ہے کہ سارا آئی پی پیز کا اور انرجی کا جو ملبہ لینے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں, تو اس لیے ان پہ یہ نوازش کی گئی ہے. پرویز خٹک صاحب کو پھر جو ہے نا وہ بھی سب سے انٹرسٹنگ نام ہی پرویز خٹک صاحب ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ایڈوائزر بن کے کیا ایسی ایڈوائز دیں گے جو اپنے آپ کو نہیں دے سکے کہ الیکشن جیتنے کی. اس سے پہلے یاد آپ کو کتنے دعوے کرتے تھے کہ پی ٹی آئی ختم شد, اب میں ہی جیتوں گا, پورے انہوں نے اپنے پینل کھڑے کیے تھے اور وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ پارلیمنٹیرین وہ جو بنایا ہوا تھا, لہذا ان کو بھی ایڈجسٹ کر لیا گیا. انٹرسٹنگ ہیں جو کہ ساتھ میں اسپیشل اسسٹنٹ بنوائے ہوئے ہیں. ہارون اختر صاحب ہیں, اب یہ پتہ نہیں ہارون اختر خان ہی ہیں, وہی یہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں, مگر کمال یہ میں حیران تھا کہ یہ خاندان جو ہے ہر گورنمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے. ظاہر ان کے کاروباری انٹرسٹ ہیں, یا یہ ہوتے ہیں, یا ان کے بھائی ہوتا ہے, یا ان کے کزن جہانگیر ترین درمیان میں ہوتے تھے. تو یہ ابھی تک ان کا کیونکہ بزنس ایمپائر ہے, بزنس انٹرسٹ ہے, یہ انہوں نے اگر تو یہ وہی ہیں, میں ابھی تک چیک نہیں کر سکتا, ہم ڈاؤٹیڈ ہیں اس بارے میں. یہ میں ہارون اختر کے نام کا کوئی اور ہو تو میں پھر اپنے جو ہے معذرت کر لوں گا ان سے. ساتھ میں حذیفہ رحمان اسپیشل اسسٹنٹ بنائے گئے ہیں. یہ مسئلہ بڑی کانٹروورشل قسم کے, یہ ہمارے سو کالڈ جرنلسٹ بھی اسی گلی سے گئے تھے. پھر یہ انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لی, سیکورٹی پروٹوکال لیے. اب یہ شہباز شریف کو درمیان میں لوگوں کے جہاز لے کے ان پہ بھی سیر کراتے دکھائے گئے. پتہ نہیں کیا ان کے پاس بھی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ اپنا کچھ نہ کچھ مقام بنا لے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے یہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں, پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے جادو کیا ہے شہباز شریف صاحب کہ وہ سنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان سے بات کر کے سوتے ہیں. کچھ ہے ان کے پاس حساب کتاب. پھر مبارک زیب یہ بھی لوٹے ہیں, یہ بھی پی ٹی آئی کے اس میں ان کے بھائی شہید ہوئے تھے تو بعد میں ان کا تھا. تو اینی وے اب بات اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بار یہ ہے کہ پیسے کم کیے جائیں, خرچہ کم کیے. یہ اب 55 کے قریب 50-55 کے قریب کیبنٹ بن گئی ہے, پتہ نہیں کس طرف کس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو یہ عجیب ہے, یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, عوام کس دنیا کا حصہ ہے اور پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے, اس کے اوپر مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں. سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی کھوکھر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. یہ کیبنٹ پہ بعد میں بات کریں گے, مگر پہلے جو گرینڈ الائنس اپوزیشن کا آج ہوا کس طریقے سے ہوا, وہاں کیا ماحول تھا, ذرا وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا آج وہاں پہ. جی شکریہ عامر بھائی, مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا شکریہ آپ کا. ہم پچھلے کانفرنس کا اعلان ہم نے کر رکھا تھا اور 3 وینیوز کینسل کیے گئے, اور اس کے بعد آخرکار اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر ہی ایک ہوٹل ہے, لیجنڈ ہوٹل اس کا نام ہے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی فنڈنگ کے ساتھ بنا. وہاں پہ اسما جہانگیر صاحبہ کے نام سے ایک آڈیٹوریم ہے, ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پاکستان میں اپوزیشن کی سیاست, انسانی حقوق کی علمبردار, مزاحمتی سیاست کا ایک روشن ستارہ وہ رہی, اور آج دکھ ہوا کہ اسی ہال کو حکومت نے سیل کر دیا, اس کے اوپر تالے لگا دیے, اور وہاں پر اسلام آباد پولیس کے دستے بھیج دیے کہ جنہوں نے آ کر وہاں پر اس کا محاصرہ کر لیا اور اپوزیشن کو اپنی ایک کانفرنس کرنے سے روکنے کی کوشش کی. بہر طور اس کے باوجود دوست ہمارے اندر داخل ہو گئے, گیٹ کھول لیا, ہال کے دروازے بند تھے, تالے لگے ہوئے تھے. ہوٹل کی لابی کے اندر ہی پھر ہم نے وہاں پر پریس کانفرنسز کی, اپنا نقطہ نظر جو مختلف جماعتوں کے وفود آئے ہوئے تھے, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, محمود خان اچکزئی صاحب تھے, جے یو آئی کی طرف سے مولانا غفور حیدری صاحب تھے,
جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ صاحب تھے، سندھ کی نیشنلسٹ جماعتیں تھیں، جی ڈی اے کی جانب سے ڈاکٹر صفدر عباسی تھے، تو سب نے پھر اپنا جو نقطہ نظر تھا موجودہ حالات پر، جن سیاسی بحرانوں کا ملک کو سامنا ہے، اس کے اوپر پھر اپنا اظہار خیال کیا، ہوٹل کی لابی کے اندر کیا، اور پھر اس کے بعد ایک متفقہ اعلامیہ بھی جاری کیا۔ میں بیرسٹر صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنے جیت پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، پارٹی ہیڈز ہیں، شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، اس کے بعد محمود خان اچکزئی بڑے مطلب معتبر ترین سیاستدان ہیں، سارے لیاقت بلوچ ہیں، جے یو آئی کے لوگ ہیں، بڑے کچھ آنکھ کی شرم ہوتی ہے، یہ رکھی جاتی ہے، یہ اتنا پہلے کیوں اس طرح یہ اوور ریئیکشن ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے جی وہ مقدمہ ان کے اوپر کرنے کا بھی آپ سب پہ جو ہے امکان ہے کہ وہاں کے مینیجر صاحب سے بیان ریکارڈ تھانے میں کروایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی کی ہے، یہ کیا اس کی سیاسی منطق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں اتنے پینک کر گئے یہ؟ جی پینک کی وجہ میرے خیال میں تو عامر بھائی یہ ہے کہ ہمیشہ حکومت اوور ریئیکشن اس لیے دیتی ہے کہ ایک لیجٹمیسی کرائسس کا شکار ہے حکومت۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چوروں کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا ہے، حکومت کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ انہیں کس طریقے سے حکومت میں بٹھایا گیا ہے۔ اگر وکلاء احتجاج کریں تو پورے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر بند کر دیتے ہیں، سیاسی جماعت کو یہ احتجاج کرے کنٹینر لگا کر بند کر دیتے ہیں، اپوزیشن ایک کانفرنس کر رہی تھی، نہ کوئی جلسہ تھا، نہ جلوس تھا، نہ کوئی ریلی تھی، ایک ہال کے اندر کانفرنس کر رہے تھے، وہ بھی نہیں ہونے دی۔ مقصد ان کا یہی ہے کہ کیونکہ اتنے بڑے لیجٹمیسی کرائسس کا یہ شکار ہے، اخلاقی حیثیت ہے کوئی نہیں، تو کوئی بھی تنقیدی آواز جب بھی اٹھتی ہے اس سے حکومت کی ٹانگیں کام جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو پیکا لاز لے کر آئے، ان پیکا لاز کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہی کہ جو تنقیدی آوازیں ہیں ملک میں ان کو دبایا جائے، کوئی ہمارے لیجٹمیٹ ہونے پہ سوال نہ اٹھا سکے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں بنی ہے، حکومت تو دوڑ رہی ہے ان لوگوں کے پیچھے کہ جو حکومت کو تنقید کرتے ہیں۔ میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر چیک رکھنا، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ ہر تنقیدی آواز سے گھبرا کر فوراً خوف کھاتی ہے اور ایک بڑا ری ایکشن دیتی ہے اور کنٹینرستان بنا دیتی ہے پاکستان کو۔ تو میرے خیال سے اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، لیجٹمیسی کا ایک کرائسس ہے، اخلاقی حیثیت ہے نہیں، اس کو اب جھوٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے درمیان میں یہ تاثر بھی گورنمنٹ دے رہی تھی۔ رانا احسان صاحب کل ٹی وی پہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ کون کر رہی ہے، یہ پتہ کریں کہ کنہوں نے کروایا ہے۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ مگر یہ ہر حکومت یہ اپنے دور میں کہتی ہے، یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے یہ میں نہیں تھا، پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہیں کوئی یہ ذمہ داری لینی بھی پڑتی ہے۔ جی بالکل، اور عامر بھائی یہ جنرلی ایک کافی عرصے سے ایک بات چل رہی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ ہم جو موجودہ حکمران ہوتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب اس میں اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی یا اقدامات ہوئے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب موجودہ دور میں بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو میں اب اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ آپ نے درست نشاندہی کی کہ یہ the buck stops at the government۔ آپ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، حکومت انجوائے کر ایم این ایز سینیٹرز ان کو اغوا کر لیا جائے، حکومت اپنی جان چھڑا لیتی ہے، کہتی ہے جی ہم اس میں شامل نہیں۔ پیکا ایکٹ کی بات آئے، وہ قانون پاس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو حکومت اپنی ساری کی ساری خود بیٹھ کے ووٹ کرتے ہیں، خود بیٹھ کر اقتدار کے مزے انجوائے کر رہے ہیں، اور جہاں پر مشکل پڑتی ہے شریک جرم ہونے کے باوجود یہ الزامات کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں۔ میں تو کلین چٹ نہیں دے رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ جی ان کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل 100% حکومت کا تعلق تھا، 100% حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ لیجٹمیسی کرائسس کا شکار حکومت ہے، ہم اسی کو کرٹیسائز کریں گے۔
کا جہاں پر رول ہے ہم ان کو بھی کرٹیسائز کریں گے, لیکن حکومت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا, ہم پتہ کریں گے کہ یہ کس نے کرایا. تو پھر آپ حکومت میں کس لیے بیٹھے ہوئے, چھوڑیں حکومت اور پھر باہر آ جائیں. پہلے یہ ایک تاثر تھا کہ یہ شنید تھی کہ اس میں شاید میرنگ بلوچ اور پشتین منظور پشتین کو بلایا جائے گا, پر آج سلمان راجہ کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی نہیں ان کو تو بلایا بھی نہیں گیا تھا, وہ صرف ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کسی سٹیج پہ ان کو بلایا جائے یا ان سے رابطہ کیا جائے, اس میں تو وہ آ بھی نہیں رہے تھے. تو پھر اتنا اوور ری ایکشن. اور بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ یہ نہیں آنے دیتے, چلیں وہ سمجھ آتی ہے, دھرنوں کی بھی سمجھ آتی ہے, اجازت نہ دینا. اگر پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن بھی نہیں کر سکتی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ عامر بھائی, میرے خیال میں اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے. تنقیدی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے, سوچ پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن جس نے الیکشنوں کے اوپر اپنی رپورٹ جاری کی, ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے. باری صاحب غالباً ان کا نام ہے, جو پتن سرور باری جی. تو جو ماحول حکومت کریٹ کر رہی ہے, یہ تو چاہتی ہے کہ ہم ملک کے اندر جبر کا ایک ماحول کریٹ کر کے تمام آوازوں کو دبا دیں اور اس ملک کو نارتھ کوریا میں بدل دیں. لیکن شاید وہ واقف نہیں ہے کہ ہمارا جو پس منظر ہے, ہمارا جو کلچرل ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت مختلف ہے. یہ مختلف قوموں کے اوپر مشتمل پاکستان ہے. آج فیڈریشن اس طرح سے مضبوط نہیں ہے جس طرح سے مضبوط ہونی چاہیے تھی. آج بلوچستان کے آپ حالات دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں, سندھ میں جو اس کینالز کے اوپر ایک ارتعاش اٹھا ہے وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں. ہمیں تو بہت سی چیزوں میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, لیکن حکومت ہے کہ وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ملک میں ایسا ماحول کریٹ کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی میں تو ایک بڑی موومنٹ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ تمام وہ سیگمنٹس آف سوسائٹی, چاہے وہ وکلاء ہوں, چاہے وہ جرنلسٹس ہوں, الٹیمیٹلی اس ریپریشن سے تنگ آ کر پولیٹیکل پارٹیز اور سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاستدانوں میں بہت کوتاہیاں رہی ہیں, میری ذات میں بھی کوتاہیاں ہیں, میری سیاست میں بھی کوتاہیاں رہی, مختلف جماعتوں کی سیاست میں بھی کوتاہیاں رہی. ہم ارتقاء کے عمل سے گزر کے ایسے مقام پر آج پہنچے کہ اگر ہم نے اس 76 سالہ سفر کو, دائروں کو سفر کو ختم نہ کیا تو یقین کریں کہ ہم خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ ہم کوئی نقصان اٹھا جائیں گے. اور اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپوزیشن کی گفتگو کو کیسے روک سکتے ہیں, میڈیا کی گفتگو کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں, آئین کی بات کر رہے ہیں, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا آئین اور رول آف لا کی بات کرنا بھی اس ملک کے اندر اب جرم ہے؟ کیا وہ جرم تصور کیا جائے گا؟ تو اس طرح کا پاکستان ہم انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے, بھرپور مزاحمت کریں گے ٹل دا لاسٹ مین. یہ ان کے ذہن کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس معاشرے کو چپ کرا لیں گے, تنقیدی آوازوں کو دبا لیں گے, تو پاکستان کا یہ پس منظر نہیں ہے. محترمہ فاطمہ جناح کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ جناح کے اس وقت ایوب خان کے مقابلے میں وہ کھڑی ہو گئی. بھٹو کی, شہید بی بی کی اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب خود ووٹ کو عزت ہو کی جب بات کیا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں ویسے میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اپنے اصولوں کے لیے بڑی کم مثالیں ہوتی ہیں سینیٹرشپ چھوڑی, پر میں آپ سوچتا ہوں کہ آپ نے اچھے رہ گئے کہ پیپلز پارٹی سے آپ نے جان چھڑا لی, ورنہ یہ جو پیکا اور یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں بڑی پتہ نہیں, رضا ربانی جیسے لوگ, شہری رحمان, بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں وہاں پہ, افضل چاند صاحب, بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں, وہ بیچارے جو پرائیویٹلی ملتے ہیں تو بڑے کچھ شرمندہ رہتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں ان کی نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب کل پرسوں وہ وہاں پہ آسٹریلیا میں یہ فرما رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے ڈائلیوٹ کرنی ہے, یہ تو 30 سال پیکا میں آپ کو قانون قید کر رہے تھے, ہم نے 3 سال کروا دی, اور ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. عامر بھائی, یہ دوست پرانے پیپلز پارٹی کے مجھے بھی ملتے رہتے ہیں, مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ بھی ملتے رہتے ہیں. یقین کیجئے کہ 99% لوگ پارٹیوں کے اندر تنگ ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں ہماری جماعتوں کی قیادتیں. ہمیں لوگوں کے پاس انہوں نے جانے کے قابل نہیں چھوڑا, ہمیں لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں. اور میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بوجھ سے, کہ آج یہ جو بوجھ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, یہ جو بوجھ ہے پیکا قوانین پاس کرنے کا, یہ جو بوجھ ہے اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا, کہ وہ میرے کندھوں پر نہیں ہے. میں تو خدا جانے کیا چیز کام آ گئی اور میں وہاں سے استعفیٰ دے کر نکل آیا.
آج وہ دوست ہمارے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کس ماحول میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. کیا پیپلز پارٹی کی تاریخ تھی اس ملک میں جمہوریت کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, اور آج کس لیجسلیشن میں کس طریقے سے وہ ہاتھ بٹا رہے ہیں, شریک جرم ہے اس ملک میں ایک جبر کا ماحول کریٹ کرنے میں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جماعتیں اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. آج پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ان جماعتوں کی کوئی افادیت نہیں ہے. ان کی گفتگو لوگ سنتے نہیں, ٹی وی چینل بدلا لیتے ہیں. تو ان جماعتوں کو اب میرے خیال سے تو وقت گزر چکا ہے, اب تو شاید ان کے لیے اپنی ساکھ عوام میں بحال کرنا دوبارہ بہت مشکل ہوگا. آپ بچ گئے اس ملبہ اٹھانے سے 26ویں آئینی ترمیم کا اور پیکا, ورنہ پارٹی کی جب ڈیسیجن ہو تو کئی دفعہ جس طرح رضا ربانی نے روتے ہوئے سائن کر دیے تھے وہ ایکسٹینشن کے مسئلے پہ, تو مجھے لگتا ہے کہ جے یو آئی والے گو کہ وہ شریک ہوئے, انہوں نے تقریریں بھی بڑی جاندار قسم کی, مگر اس کے اعلامیے کے اوپر دستخط اس لیے نہیں کیے کہ میں اعلامیے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. تو میرے خیال ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ملبہ وہ اٹھا چکے ہیں, ان سے یہ غلطی ہو چکی ہے, اگر وہ غلطی بھالتے ہیں اس کو. میرا یہ خیال ہے عامر بھائی کہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک LFO والا معاملہ بھی ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ ایک بوجھ بھی جے یو آئی کو اس وقت اور MMA کو جو اتحاد تھا اس کو وہ اٹھانا پڑا. تاریخ میں اس LFO کے بوجھ کو اور اس رول کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا. 26ویں آئینی ترمیم بھی میرا یہ خیال ہے, ذاتی یہ خیال ہے کہ تاریخ اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. اور جن جماعتوں نے اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے اس کو انتہائی درجے اپنی سکلفلی اس کو واٹر ڈاؤن کرا لیا. جو انیشل ڈرافٹ تھا اس کے اندر تو انتہائی خوفناک چیزیں تھیں, جس طرح آرٹیکل 8 کی جو بات تھی کہ اس کو نکال دینا, انسانی حقوق کو بالکل ہی فارغ کر دینا. تو مولانا صاحب کی یہ کامیابی تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات ہمارے سامنے آئے ہیں, دیکھیے نا, اب جب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھی, کورٹ پیکنگ جس طرح ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ملک میں ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں, بلکہ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو گیا, سینیورٹی لسٹ آپ نے راتوں رات چینج کر کے آپ ایک دوسرے صوبے سے ہائی کورٹ کے جج صاحب کو لے کر یہاں پر آپ نے بٹھا دیا. تو یہ ساری چیزیں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہو رہی ہیں. تو آج آخری جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ایک, حالانکہ ہماری جوڈیشری کی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے اس ملک میں, لیکن اس کے باوجود ایک فورم تھا جہاں پر آپ اور میں گریونسز اپنی لے کر جا سکتے تھے. آج انہوں نے اس کی انڈیپینڈنس کو بھی ختم کر دیا. تو یہ اثرات جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں اس کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد رکھا جائے. آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا, LFO کا دیا, MMA کا, وہ بلاٹ بھی بالکل JUI پہ آتا ہے سارا, پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نواب زادہ نصر اللہ جس طرح کی اپوزیشن اکٹھی کر لیتے تھے کہ اس کے اندر تمام ہی قومیت پرست پارٹیاں, گروپس, ایون کہ سندھی قوم پرست جو ہے, جو کہ نارملی جو ہے وہ مین سٹریم سے دور رہتے ہیں, وہ قادر مکسی اور باقی وہ سارے پریجو صاحب وہ بھی آئے, بلوچ پشتون, سارے ہی قومیت پرست, ساری مذہبی پارٹیاں, JUI بھی مطلب مندوب کے طور پہ شامل ہوئی, جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی. پھر اس کے اندر تمام طبقے, صحافیوں سے بھی آپ نے بات چیت کی, وکلاء سے بھی کی, سول سوسائٹی سے بھی کی. یہ کافی ایک جامع قسم کا ایک الائنس بنا ہے کہ جو کہ مجھے نواب زادہ نصر اللہ کی یاد آتی. وہ گورنمنٹ اس طرح ایکٹنگ کر رہی ہے, بڑی لائٹلی لے رہی ہے کہ ایز اف نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی کر کے رد کر رہی ہے اس کو. تو یہ کیا ایک طرف پینک بھی کر رہے ہیں, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں بننا اس کا. دیکھیں, اگر حکومت کو کوئی پرابلم نہ ہوتی, حکومت گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتی, تو آج وہ کچھ نہ کرتی جو حکومت نے کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن کی پہلی میٹنگ ہوئی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک تھے, تو ہم نے جب پہلی پریس کانفرنس کی تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جو پہلا مطالبہ ہونا چاہیے وہ حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ ہونا چاہیے, اور ملک میں فوراً فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ایک نئے الیکشن کمیشن کے تحت بات کی جانی چاہیے. تو اس کے چند گھنٹوں بعد ہی شہباز شریف صاحب دوڑتے دوڑتے مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے. تو حکومت کو گھبراہٹ تو ہے,
اور معاشرے کے اندر ملک میں اتنی بے چینی ہے. فیڈریشن آج جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے, یقین کیجئے کہ اگر اپوزیشن اس الائنس کو سکلفلی چلاتی ہے, یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم اقتدار کے لیے بک نہیں جاتے, جس طرح پی ڈی ایم جب ایک الائنس بنا اور اقتدار جیسے ہی نظر آیا انہوں نے اپنے تمام پرنسپلز اور تمام بڑی بڑی اصولی باتیں ایک سائڈ پہ رکھی اور اقتدار میں شامل ہو گئے, تو اگر تو ہم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم ایک نیشنل ایجنڈا کو لے کے چلتے ہیں, ملک میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, بحالی آئین کی بات کرتے ہیں, بحالی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, میڈیا کی آزادیوں کی بات کرتے ہیں, تو پورا پاکستان اس ایجنڈا پر آ جائے گا. اس سے حکومت کو ایک خطرہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے حکومت کو بٹھایا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم اپنی ساکھ کو مجروح ہونے سے کیسے بچاتے ہیں, ایک نیشنل ایجنڈا کو, بہتر نیشنل ایجنڈا کو جو ملک اور قوم کی مفاد میں اس کو کیسے تیار کرتے ہیں, اور حکومت کو رخصت کرنا اس کے نتیجے میں کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ, صاف نیت کے ساتھ جب کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے پاکستان کو نارتھ کوریا بنانا چاہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, یہ آج ہی کی دو ایک بڑے سروے انٹرنیشنل آئے ہیں. پہلے ہی پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق کے حوالے سے ایمنسٹی, ہیومن رائٹس کمیشن, یونائٹڈ نیشنز کے کئی ادارے جو ہیں وہ مذمت کر چکے ہوئے ہیں. اب آج ہی دو سروے آئے ہیں. ایک تو اکانومسٹ کی جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو جنوبی کوریا کی ہی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے کہ پاکستان بدترین کارکردگی دکھانے والے ممالک میں ہے, اور انہوں نے 2024 میں 6 درجے نیچے کر دیا ہے اور دنیا کے 10 بدترین کارکردگی دکھانے والے ملک میں ہمیں ڈال دیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے رپورٹ میں 165 آزاد ریاستوں میں اور 2 علاقوں میں جمہوریت کے رجحانات کا تجزیہ کیا ہے, اور ہمیں 124ویں نمبر میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ پھر فریڈم ہاؤس والوں کی ایک رپورٹ آئی ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے جزوی طور پہ آزاد دربہ بندی میں رکھا ہے, اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں 3 پوائنٹس کم کیے ہیں. اور یہ نکات کسی ملک میں سیاسی اور شہری آزادیوں کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں, اور 100 میں سے صرف 32 پوائنٹ دیے ہیں, اور شخصی آزادیوں میں پاکستان نیچے ترین نمبروں میں اس کو ڈالا گیا ہے. تو یہ اب ہم آپ نہیں کہہ رہے, پاکستان کی سول سوسائٹی اور اس طرح کے ادارے نہیں کہہ رہے, دنیا بھر یہی کہہ رہی ہے, مگر یہاں پہ یہ کوئی میسج ان کو جا نہیں رہا, لینا نہیں چاہ رہے, کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ. عامر بھائی, اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ ہم ساروں کے لیے کرب کی صورتحال تو ہے, تشویشناک صورتحال تو ہے, ہمیں دکھ ہے, لیکن اس کے انٹرنیشنل کانسیکوینسز بھی ہیں. جب یہ رپورٹس یورپین کمیشن دیکھے گا, یورپین یونین دیکھے گی, تو کیا آپ کے جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہماری معیشت کے لیے جو بہت ضروری ہے, کیا اس پر سوالات نہیں اٹھیں گے؟ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ 25 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا چکے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن نے کہا کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرنی ہے. اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے. اگر بیرونی ملک انٹرنیشنل انویسٹرز کا پیسہ یہاں پر محفوظ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کانسیکوینسز اس کے نہیں آئیں گے؟ آج سے چند روز پہلے فائنینشیل ٹائمز جو دنیا کا سب سے بڑا معیشت کے حوالے سے ایک انسائیڈ نیوز دینے والا, اور ہر انویسٹر اور بزنس مین اس اخبار کو پڑھتا ہے پوری دنیا میں, اس میں جو پاکستان میں پاور سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا, ان کو دوبارہ ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے جو پریشر ان پہ ڈالا گیا, جو انہوں نے خبر کی, اس سے اتنا برا تاثر پھیلا ہے پاکستان کی معیشت کو جس طرح چلایا جا رہا ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں کہ جناب یہ جو حرکتیں ہیں, جو کام ہم کر رہے ہیں, اس کے انٹرنیشنل کانسیکوینسز بھی ہوں گے. میں انٹرنیشنل کانسیکوینسز میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک اور میں زاویہ دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا جیسی چل رہی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, تو ہم ہر دفعہ ہمیں بیل آؤٹ آئی ایم ایف کر لیتا ہے. پتہ نہیں آئی ایم ایف کی یہ حیت بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی, ورلڈ بینک کی, کیونکہ سب سے بڑا ڈونر جو ہے اس کے اندر امریکہ ہے. اگر وہ نیٹو کو آلموسٹ انہوں نے ڈیزالو بھی کر دیا ہے,
25% انہوں نے کہا جی ٹیرف دینے ہیں اور آپ اپنا خرچہ خود اٹھائیں. USAID کے وہ پیسے بند کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے اپنے ملک کے اندر بھی خرچے کم کر رہے ہیں. کل کو وہ کہیں جی IMF کا یہ پیسے بھی ہم بند کرتے تو IMF بھی وہ نہیں. یہ بھی ایک اس کے لیے ہم کیا تیار ہیں, کیونکہ ہم تو انہی کے پیکیجز پہ چلتے ہیں. ہم بالکل تیار نہیں ہیں عامر بھائی. ہماری پچھلے 70-77 سالوں میں 40 سال تو ہم نے اس ریجن کے اندر 2 بڑی جنگیں ہوئی. دونوں جنگوں میں مفت کے ڈالر ہمیں ملتے رہے اور ان ڈالروں کے اوپر ہم گزارا کرتے رہے. ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے پہ توجہ نہیں دی, انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ نہیں دی. آج جب وہ ڈالر بند ہو گئے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو اس وقت انٹرنیشنل نظام انڈر سٹریس ہے, اگر IMF کا ادارہ اور ورلڈ بینک یہ ختم کر دیے جاتے ہیں یا امریکنز ان کے اندر اپنی کنٹریبیوشن روک دیتے, تو اس کے نتیجے میں ہم تو بالکل کھائی میں گر جائیں گے. ہمارے تو نہ ہم ایکسپینڈیچرز کنٹرول کر پا رہے ہیں, نہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا پا رہے ہیں. ہم نے تو اپنا وہ حال کر رکھا ہے, نہ ہم پرائیویٹائزیشن کر پا رہے ہیں. تو ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جب آپ اتنی کمزور سطح پر ہوتے ہیں تو آپ پھر بیل مجھے مار والی کہانی سے تو گریز کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, آنکھ پر عقل پر کیسے پردے پڑ گئے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو جو تھوڑی بہت امداد ملتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ چلتے ہیں, یا GSP پلس سٹیٹس ہے, کہ بس یہ بھی بات ہو گئی. میں لاسٹلی آپ سے GSP اس پہ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی ہمیں ایک دھمکی دے چکے ہیں GSP پلس یورپین یونین والے, مگر ابھی ان کے اوپر جب 25% جو ہے ٹیرف لگنا جا رہا ہے تو وہ جو اس طرح کی کنسیشنز ہمارے جیسے ملکوں دیتے ہیں تو ان کی سوچ میں اور پالیسی میں بھی تبدیلی آئے گی. یہ دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے, تمام جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, الائنسز ٹوٹ بن رہی ہیں, تو ہمیں اس کے لیے یہ اس پہ جو ہے ان سیناریوز کو اپنے آپ کو بجائے تیار کرنے کے, ہم پتہ نہیں کیا یہ کوئی غور کر رہا ہے نہیں کر رہا. لاسٹلی بس اس میں عامر بھائی یہ ہے کہ دیکھیں, اب آپ کی اور میری زندگی کا تو صرف سوال نہیں ہے. اب ہم نے تو اپنی زندگیاں جیسے گزارنی تھی گزار لیں. یہ نوجوانوں کا ملک ہے, 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ہمارے اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ ہم آپس کے جھگڑے, اپنی ایگو وارز, کہ ان کو اگر ہم نہ لپیٹ پائے تو ہم اس پوری کشتی کو ڈبونے کا ایک سما پیدا کر دیں گے. تو میں تو حیران ہوں, یقین کریں کہ بڑا ایک خوف کا بھی شکار ہوں کہ خدا نہ کرے کہ ہم کسی حادثے کا شکار ہوں. فیڈریشن آج اس طرح کی مستحکم نظر نہیں آ رہی جس طرح کی ہونی چاہیے, لیکن مجال ہے کہ ہمارے اندر کوئی اس چیز کی ریئلائزیشن ہو. ہم نے تو بس اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک یہ انیشیٹو لیا ہے, ایک امید کا دیا روشن کیا ہے کہ اپوزیشن کا الائنس بنے اور ہم حکومت کو ان تمام چیزوں کے اوپر ایک ٹف چیلنج دے سکیں. بس بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے بڑی وائڈ رینجنگ ایشوز پہ بڑا ایک بگ کینوس کے اندر جو ہے نا اپنا انٹلیکچوئل انپٹ دیا ہے. ہوپفلی لوگ کوئی نہ کوئی اس کو ان چیزوں کو سن رہا ہوگا. بہت شکریہ کریں گے. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. عدالتی معاملات کے اوپر بات کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ممبر کور کمیٹی ہیں, بیرسٹر ابوذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. بے حد شکریہ سلمان صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. PTI سیاست پہ عامر صاحب ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں. ابوذر, PTI پہ یہ الزام لگتا تھا کہ آپ لوگ یہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں چلتے اور اکٹھے نہیں کر پاتے, تو یہ آج کا جو شو ہوا ہے, جن حالات میں بھی ہوا ہے, آپ وہاں تھے, ایک تو اس پہ بھی روشن ڈالے کن حالات میں ہوا, مگر آپ کے خیال میں یہ اچھا سٹارٹ ہے اور کدھر جائے گا؟ دیکھیں بالکل خوش آئند بات ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز پورے پاکستان کی ہیں, ہماری ساری سینئر لیڈرشپ وہاں پہ گئی, ان کے لیڈرز سے ملی, اور اس کے بعد سب کا جو ایک ہی کامن آبجیکٹو ہے, جو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس بات کی, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو آئین ہے جو سسپینڈ ہوا ہے, جو بنیادی حقوق سسپینڈ ہوئے ہیں, جو رول آف لا ایبسنٹ ہو گیا ہے, اس کو ہم نے بحال کرنا ہے.
टारगेट ये था, और ये सारी पार्टीज का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत जो है उसको सही ट्रैक पर रखना है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबका इकट्ठा होना एक बड़ी मेरे ख्याल से अचीवमेंट थी। लेकिन इशू ये है कि कल तो हमने कर लिया आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में, आपको पता है यहाँ पे ही है, बुकला का वहाँ पे रहने की जगह भी है, होटल भी है, सारा कुछ है। लेकिन आज कल रात को ही हमें होटल वालों ने कह दिया था कि हम पे बड़ा प्रेशर है, ये सील कर दिया जाएगा। नाजरीन को ये पता नहीं है कि ये जो होटल है ये बुकला के लिए ज़मीन मुख्तस की गई थी, तो ये सब हुकूमती सब्सिडी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के लिए और वकीलों के लिए बनाया गया। जिस तरह हमारा प्रेस क्लब होता है तो ये उनकी ही जुरिस्डिक्शन थी। कमाल है कि वहाँ पे ये क्या इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रोल था, इंतजामिया का था, किसका था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बेबसी नजर आ रही थी, बल्कि मैं तो कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त जो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, जिसमें आजम नजीर तारड़ साहब भी, एहसन बून साहब भी हैं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं और जिस शख्सियत का नाम लिखा हुआ था आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, उस दरवाजे के नीचे इतना बड़ा सीडीए का ताला लगा हुआ था। तो आसमा जहांगीर के नाम के साथ 26वीं आईनी तरमीम की हमायत करना यही बड़ी ज्यादती है। जी, बिल्कुल। हमारे कई दफ़ा उनसे कई दफ़ा ऑन एंड ऑफ कुछ हम इख्तिलाफ भी कर लेते थे, पर उनकी कंट्रीब्यूशन काविशों को, स्ट्रगल को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। मैं वही कह रहा हूँ, उनके नाम के साथ मैं वही कह रहा हूँ, उनका नाम ऊपर मैं पढ़ता हूँ, नीचे मैं देखता हूँ उस ऑडिटोरियम को एक ताला लगा दिया गया और वो सीडीए इस चीज को एडमिट भी नहीं करा कि हमने ताला लगाया। अच्छा अबूजर साहब, ये सारा कुछ तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन जो कंफ्यूजन अभी भी है उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई अभी भी नहीं पता कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं होगा, कौन हतमी है, कौन फिलहाल आपके साथ होगा, खदो खाल क्या होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो नून लीग तो तय भी कर चुकी है उन्होंने क्या क्या करना है, अभी तक आप लोग तो सिर्फ इकट्ठे भी नहीं। देखिए, नून लीग ने पहले तो कहा कि इस इवेंट को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, या नून लीग के हैंडलर्स ने, लेकिन जब आपने देखा ये इवेंट हुआ और कल इसकी वीडियोस आपने देखी पूरी सोशल मीडिया पे, ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो आपको पता है एक इनफॉर्मल बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हर जगह इसकी हर जगह खबर फैली। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की कि आज इवेंट ना हो, लेकिन मैं इसमें मेरे ख्याल से दाद देनी पड़ती है मेरी अपनी पार्टी की लीडरशिप जो खड़े रहे साबित कदम, और साथ उसके जमात इस्लामी के लोग, इवन मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग, महमूद खान अचकजई, सिंध से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी लीडरशिप आई, बलोचिस्तान से आई, तो ये सब खड़े रहे और बड़ी क्लैरिटी के साथ इन लोगों ने जो अपनी डिमांड्स सामने रखी हैं। पहले ये इशू रहता था कि इसको लीड कौन करेगा, तो उसूली तौर पे तो पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी भी बड़े मोतबर लोग हैं, मगर उनकी वो फॉलोइंग नहीं है। अब ये इशू नहीं है कि इसको महमूद खान अचकजई लीड करें, शाहिद खान अब्बासी करें, या आपकी पार्टी करे, या अभी ये इशू है? देखें, इतना ये कोई इशू नहीं है। जब भी कोई ग्रुप जमा होता है, जाहिर बात है उसमें एक को आप थोड़ा सीनियर रोल दे देते हैं, लेकिन इन सारी पार्टीज ने मिलके काम करना है। जैसे उमर यूस साहब का इसमें रोल है, सलमान राजा साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, महमूद खान अचकजई का, इवन आपसे पहले यहाँ मुस्तफा नवाज खोकर थे, शायद का खान अब्बासी साहब है, मौलाना फजल रहमान का उन्होंने कहा तो हम मंदूब के तौर पे हैं। उनसे भी बातचीत चल रही है। एलामिया के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने के ऊपर बात है, जाहिर है उन्होंने सिग्नेचर उसके ऊपर वो पास करवाई हुई है, उनके लिए बड़ा देखिए आमिर साहब, पर आप इसकी कोई प्रैक्टिकल शेप बनते देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले शायद खान भी फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे थे कि ये हमें डिस्कशन करने दें, फिर देखेंगे कि इसका कोई शक्ल निकलती है इन अ प्रैक्टिकल वे या नहीं। देखिए, अभी तो एक आप जिसको कह सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इट्स काइंड, सब इकट्ठे बैठे, तो ये तो की बात आगे चलेगी क्योंकि सबका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो सेम है। अब आमिर साहब इधर मैं एक बात करूंगा, देखें इस मुल्क में आप अभी मुझे इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ के बता रहे थे, सारा जो इस वक्त हमारा रिव्यू आ रहा है कि हमें नॉर्थ कोरिया से कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरी बात देखें, हम बुनियादी हकूक यहाँ पे दुनिया जो है वो हमारे साथ ही इंडिया है, वहाँ पे आपको पता है मैं पढ़ रहा था कल जो जमुना रिवर है, उनका जो गंगा जमुना रिवर है, उसको उनके हाई कोर्ट ने ह्यूमन स्टेटस दे दिया कि हम इसके राइट्स वही हैं जो एक ह्यूमन के हैं। इंडिया में न्यूजीलैंड में उन्होंने एक पहाड़ को
ह्यूमन स्टेटस दे दिया। और जस्ट टू ऐड टू योर इंफॉर्मेशन कि ये आज से 500-700 साल पहले मैग्ना कार्टा के अंदर जो है ना उसका एक बेशतर हिस्सा वो फॉरेस्ट के राइट्स और नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स, सो ये बड़ी पुरानी। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, देखें बिल्कुल मैग्ना कार्टा पढ़ा है हमने, तो सारी वो हमारी ट्रेनिंग ही ब्रिटिश वो उसकी लॉ की है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दुनिया किस तरफ मूव कर रही है कि वो नॉन लिविंग जो बीइंग्स हैं उनको भी ह्यूमन स्टेटस ट्रीट करके उनके बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आपका कोई हक नहीं है कि आप इस वक्त यहाँ पे बाहर जाके कोई स्पीच करें, आपके पास बोलने का हक नहीं है, आपके लब आज़ाद नहीं है, या आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, आपको उठा लिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, फिर आपको कहीं छोड़ दिया जाएगा। और खबर है कि जी नॉर्दर्न एरियाज गए हुए थे या कहीं सैर सपाटे करने गए हुए थे। सो इस मुल्क में आपको बुनियादी हकूक बहाल करने हैं, जमहूरियत बहाल करनी है, और सबसे बड़ा उसका जो टारगेट है इस वक्त इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन का, जमहूरियत का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो इमरान खान साहब हैं। वो 600 दिन से ही मैं आ जाता हूं कि पीटीआई का आम वर्कर जो है वो तो ये सवाल बुनियादी तौर पे पूछना चाहता है कि ये तमाम जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, सारे एफर्ट जो कर रहे हैं, तो क्या इससे इमरान खान बाहर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्योंकि हालात ज़्यादा दगरगू लग रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले 5-5 साल की सजाएं थी, अब 14-14 साल की सजाएं में जाते हुए लग रहे हैं। देखें आमिर साहब, देखें खान साहब अगर बाहर, फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता हूं, अगर वो बाहर आना चाहें वो कल भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा? जो उनके असूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके लिए वो खड़े हुए हैं, जिसमें आज़ाद अदलिया है, सिविलियन सुप्रीमेसी है कि एक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट से अनड्यू फेवर्स लेनी पड़ेगी। इस वक्त वो जिस सिचुएशन पर खड़े हैं वो चाहते हैं कि वो एज अ विक्टोरियस लीडर बाहर आए, वो कॉम्प्रोमाइज लीडर एवन फील्ड जाने के लिए बाहर ना आएंगे, सरूर पैलेस में जाने के लिए बाहर ना आए कि डील करके आए। वो अगर आना चाहे कल को आ सकते हैं, वो ऑफर्स भी हुई है, लेकिन वो एक स्टेट्समैन है, विजन है माइंड में कि मैंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। उसमें आगे लेके जाने के लिए बड़ा जरूरी है कि इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करना है। सो वो आ जाएंगे बाहर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, और खान साहब के मुंह के अल्फाज हैं, ये हमेशा यही बात की है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है। आपने स्ट्रगल करना है, हम अभी यही काम कर रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, हम बुनियादी हकूक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जो एक गैर आईनी तौर पर कब्जा कर लिया गया है 26वें आईनी तरमीम में, सबके खिलाफ आपने आवाज उठानी है और आपको उठानी पड़ेगी। देखें मैं आपको ये बात को, लोग कहते हैं जी क्या कर लेंगे, आपने ये प्रोग्राम कर लिया, अगर इतना ही हमारा बेजरत प्रोग्राम होता तो इनको रात को दरवाजे सील ना करना पड़े। इसका मतलब है कि कहीं तो पर जले, कहीं तो तपिश फील हुई आपको कि ये आवाज जो थी, जो डिसेंट था, वो आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोगों ने आपकी जो गैर कानूनी हरकतें हैं उनको उसके बारे में बात की, उसको एक्सपोज किया, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। सो मेरी नजर में ये सारे जितना हम कोशिश कर रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। तहरीक का मकसद आपका क्या है? अगला इंतखाब देखिए, आप ये चाह रहे हैं, मैंडेट वापसी क्या है? ऑब्जेक्टिव तो ये है, जो एक तो सबसे पहले आपकी जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको हमने वापस रिवर्स कराना है, और दूसरा मकसद ये है जो इस वक्त आपकी इसी का कंपोनेंट है, जो अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस है, जो उसके ऊपर एक कब्जा कर लिया गया है, हमने अदलिया को बहाल करना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है। अगर ये अदलिया फॉर इंस्टेंस आज़ाद होती है इस मुल्क में, उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक तो लोगों के बुनियादी हकूक भी बचेंगे, जुडिशियल रिव्यू होगा, खान साहब की इनकारसरेशन है जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी अदलिया अगर आज़ाद होगी तो खत्म होगी। आप कह रहे हैं ना 26वीं आईनी तरमीम वापस करवानी है, अब प्रैक्टिकल सूरत हाल सच ये है, कड़वा सच से जो भी कह लें आप, कि अभी या अगर वो आईनी अदालत सुने या फुल कोर्ट भी अब अगर सुनेगी तो इसकी हैयत बदल चुकी है, नए जज आ चुके हैं, तो वो उसके ऊपर वो अगर इंडोर्स कर देते हैं, टप्पा लगा देते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई, तो फिर कोई आईनी कानूनी तरीका नहीं रहता कि सिवाय इसके कि कल को कोई हुकूमत आए, 2/3 मेजॉरिटी हो और आईनी तरमीम के ज़रिए इसको रिवर्स किया जाए, इसके अलावा कोई मुझे और सूरत हाल प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती। देखें आमिर साहब, मेरे ख्याल से हम जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस मुल्क में जो आला अदालतों में लोग बैठे हुए हैं, बेशक वो इस वक्त मेरे ख्याल से एक पिजन एटीट्यूड, एक कबूतर की तरह हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन जब आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जाहिर बात है हर जगह बात पहुंचती है। तो एक तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क की जुडिशरी को रियलाइज होगा किस तरह इसका ढांचा तब्दील करके, उम्मीदें दुआएं, मैं अगली बात पे आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरा टाइम थोड़ा, मैं क्रिटिकल आपसे बात करना चाह रहा हूँ
کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پیکا آیا ہوا ہے. ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں تمام جو مرضی ہمارے اختلافات ہوں سب اکٹھے ہیں. ہمارے جو کافی سارے کلیگ جو آف ایئر کیے جا رہے ہیں ہم اس کے متعلق مزاحمت کر رہے ہیں. مگر جو ہے اس طرح ہی اپوزیشن بھی چلیں یہ ایک بہت بڑا کٹ ہوا ہے کل اور آج جو ہے. مگر آپ کے رینکس میں وکیلوں کے اور ججوں کے تو ٹوٹل کیپیچولیشن نظر آتی ہے, وکیلوں کے درمیان بھی تقسیم نظر آتی ہے. آپ کا جو طبقہ ہے میں ایک چیز دیکھیں آئی ٹوٹلی اگری جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وکیلوں میں آپ نے ابھی لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا الیکشن جو پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے نام کے ووٹ پڑے, ینگ لائرز نے ووٹ کیا عمران خان صاحب کے نام کا. سو وہ ایک ریزسٹنس تھی, وہ ایک لوگوں نے سمبلزم تھا, دکھایا ہے کہ ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے, 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے. وہ ایک ریفلیکشن تھی, وہاں پہ سوچ ہے, وہاں پہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. لیکن پروپرائٹری انٹرسٹ ہے بنا رہا ہے آپ کا سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, ظاہری بات ہے ایک پورا گروپ ہے جو اس سسٹم کا بینیفیشری ہے, اس میں ٹائم لگے گا. آپ اپنی جورسڈکشن کے اندر اپنے ایک ہوٹل کے اندر اپنے ایک آڈیٹوریم کو نہیں کھلوا سکے تو پھر وہ سوال آ جاتے ہیں. دیکھیں عامر صاحب ہم تو بات کرتے ہیں قانون آئین کی, ٹھیک ہے, لیکن اس ملک میں دنیا کی ہسٹری گواہ ہے جب بھی دنیا میں چینجز آئے نا وہ جوڈیشری کے تھرو نہیں آئے. ہمیشہ ہیومن کانشس ڈیولپ ہوا ہے, وہ ایوالو ہوا ہے, پھر اس کے بعد چینجز آئی ہیں. ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ملک کی عوام نے ہی تبدیلی لے کے آنی ہے, اتنا پریشر جنریٹ ہو, اتنا اچھا آپ کا میسج جائے پوری دنیا کو, پورے ملک کو, کہ لوگ خود اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے, تب بھی چینج آنا ہے. عدالتی فیصلوں سے کبھی اس ملک میں چینجز نہیں آئے, نہ پوری دنیا میں. جب بھی جو میرا 40 سال تو مجھے بھی جرنلزم میں ہوا ہے, جب بھی کوئی مزاحمت ہوتی ہے اس کے اندر تمام طبقات کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے مل جل کے, صحافی, سول سوسائٹی, سیاستدان اور وکلاء, جوڈیشری, عدلیہ کے اندر. مارشل لاؤں میں بھی ہر مارشل لاؤں میں 5-7 ججز کا نام لیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ کھڑے ہوئے, خاص طور پہ ہائی کورٹ میں نظر آ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا وہ اسلام ہے. لاہور میں بھی ہے, دیکھیں لاہور ہے, سپریم کورٹ میں اب جا کے لیٹ 1-2 ججز شاہ صاحب وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مگر بڑی چھوٹی چھوٹی آوازیں ہیں, وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر, منصور علی شاہ, اطہر من اللہ صاحب نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے جمہوریت کے حق میں, بنیادی حقوق کے حق میں. یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا اور ہم میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اس طرح کے وقت میں جب جوڈیشری سہمی ہوئی ہے, جوڈیشری ہمیں ڈری ہوئی لگتی ہے. اس وجہ سے اب میں وہ جو بات کر رہا تھا نا, اگر ملک کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے, لوگ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اکنالج کرتے ہیں کہ اس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم نے بیڑا غرق کیا ہے, ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے, سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, تو ججز بھی اسٹرانگ فیل کریں گے, ججز بھی امپاورڈ فیل کریں گے کہ عوام اس ملک کی ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. خالی جوڈیشری تبدیلی نہیں لا سکتی جب تک عوام نہ ساتھ کھڑی ہو. معاف کیجئے گا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بہت بڑے ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں, بہت ہی قابل جج ہیں, دلیر جج ہیں, مگر جو 90 دن میں الیکشن نہ کرنے میں اور اس وقت جو ہے جسٹس بندیال جیسے کیسے بھی تھے, کمزور تھے, ان کو مزید کمزور کرنے میں ان کا بھی رول تھا. جب یہ وہ بائیکاٹ کر دیتے تھے, سائیڈ پہ کر دیتے تھے, تو کافی سارا اپنے پرانے گراہوں کا ازالہ بھی کر رہے ہیں. اس نہج تک حالات پہنچنے میں ان کا بھی چھوٹا موٹا کردار ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. وہ جو 4-3 والی ڈسٹنکشن ڈرا کی تھی جس وجہ سے الیکشن جو ہے اور ججمنٹ نہیں امپلیمنٹ ہو سکی, الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا, وہ بالکل ہے. لیکن آج کل کے حالات میں کوئی بھی شخص اگر آئین جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وکٹم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, میرے خیال سے اس کے آج کا روز فیصلہ ہوتا ہے کہ آج کا بڑا فیصلہ یا بڑا آدمی یہ ہے. چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ابوذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.